मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो में मौजूद मवाद पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटरनेशनल मीडिया से हासिल किए गए हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ 23 अक्टूबर की रात कीनिया के इलाके मगाड़ी में फायरिंग के वाक़े में हलाक हो गए थे। उनकी मौत को तकरीबन 2 माह होने को हैं, मगर पाकिस्तान और कीनिया में जारी इस टारगेटेड कत्ल की तहकीकात के नतीजे में सामने आने वाली मालूमात बज़ाहिर इस केस को मज़ीद पेचीदा और गंभीर बना रही हैं। हमारी टीम कीनिया में होने वाली तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक जानने के लिए नैरोबी पहुंची और इस केस से जुड़े मुख्तलिफ किरदारों से बातचीत की। हमने समझने की कोशिश की है कि अब तक होने वाली तहकीकात में किस नौइयत के तजादात और खामियां हैं। BBC की टीम ने जहां कीनिया में आला अहदेदारों के इंटरव्यूज किए, वहीं इस केस की तहकीकात से मुंसलिक अफसरान, फायरिंग रेंज और फार्म हाउस के मुलाजमीन और फायरिंग के मकाम की करीबी आबादी के अलावा बाज़ दस्तावेजात तक रसाई भी हासिल की है ताकि इस केस में पेशरफ्त की मालूमात जमा हो सके। अरशद शरीफ को तवील अरसे से धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया था कि इन्हें कुछ अरसे तक अपने फोन बंद रखने पड़े। ये भी धमकी दी गई कि तुम्हारा प्रोग्राम बंद करवा देंगे। अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जन FIR कटवाई गई। इससे पहले अरशद शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब समझा जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ रवां बर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद अरशद शरीफ ने शदीद अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट और सियासत में उनके मुबैना किरदार पर तनकीद शुरू की। जब इनका प्रोग्राम बंद हुआ और ARY ने इनसे अलग होने का ऐलान किया तो अरशद शरीफ ने YouTube पर व्लॉग्स का सिलसिला शुरू किया। अपने व्लॉग्स में वो मौजूदा हुकूमत और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ खुलकर बात करते। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और DGISI के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दावा किया गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIRs के इंदराज के बाद इन्हें पाकिस्तान से जाने का मशवरा दिया गया और इस ज़मन में इंतजामात ARY न्यूज ने किए, जबकि इन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए पेशावर एयरपोर्ट तक पहुंचाने में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुआवनत की। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक थ्रेट लेटर भी जारी किया गया, जिसमें इस अंदेशे का इजहार किया गया कि सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है। पाकिस्तान से रवानगी के बाद अरशद शरीफ की पहली मंजिल दुबई थी, जहां उन्होंने 10 दिन कयाम किया। उनकी अहलिया दुबई में अरशद शरीफ से आखिरी बार बात का जिक्र करते हुए कहती हैं, उन्होंने बताया कि मुझे 48 घंटे में दुबई छोड़ने का कहा गया है। उन्हें कहा गया कि जहां मर्जी जाओ, बस दुबई से निकल जाओ। मैं सोचती हूँ कि शायद इनके लिए रास्ते बनाए गए, शायद ये एक मंसूबे का हिस्सा था। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अरशद शरीफ 20 अगस्त 2022 को दुबई से निकले तो इनके पास कीनिया का ऑन अराइवल वीजा था। ये वीजा इन्हें नैरोबी में ही मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन वकार अहमद के दावतनामे की बुनियाद पर दिया गया था। वकार अहमद के बयान और कीनिया के तफ्तीशी एहलकारों को दिए गए बयानात के मुताबिक उन्होंने इस दावतनामे की वजह ARY के सीनियर अहदेदार और चैनल के मालिक सलमान इकबाल के कजन मिर्जा वसी को बताते हैं, जो इनके मुताबिक इनके करीबी और पुराने दोस्त थे, और मिर्जा वसी ने ही अरशद शरीफ के लिए दावतनामा भेजने की दरख्वास्त की थी। कीनिया के मकामी अफराद और सरकारी एहलकारों के मुताबिक वकार अहमद और उनके भाई खुर्रम अहमद कीनिया में तवील अरसे से मुकीम है और यहाँ प्रॉपर्टी तामीरात के कारोबार से मुंसलिक है। इस कारोबार के अलावा वो असले की फरोख्त का काम और कोयनिया एमो डंप नामी फायरिंग रेंज की मलकियत भी रखते हैं। इस निजी फायरिंग रेंज में फायरिंग की तरबियत दी जाती है। अरशद शरीफ 20 अगस्त को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी पहुंचे और फिर 2 माह तक वो यही रहे। अब तक की तहकीकात के मुताबिक अरशद शरीफ वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद के हमरा 22 अक्टूबर की रात नैरोबी से मगाड़ी की जानिब रवाना हुए। मगाड़ी नामी इलाका नैरोबी से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कीनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक है और यहाँ की आबादी 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। कम आबादी और इंतहाई गर्म होने की वजह से यहाँ लोगों की आमदोरफ्त काफी कम रहती है। यहाँ से इथियोपिया की सरहद कुछ किलोमीटर के फासले पर है। मगाड़ी को एक और बात मुनफरद बनाती है और वो ये है कि इस इलाके की मलकियत एक मारूफ इंडियन निजी कंपनी टाटा के पास है। इसी इलाके में वकार अहमद की मलकियती कोयनिया एमो डंप नामी फायरिंग रेंज भी वाक़या है। तकरीबन 2100 एकड़ पर मुहित इस फायरिंग रेंज में स्पोर्ट्स, हंटिंग, निशानाबाजी,
اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں، جبکہ یہاں کیمپنگ کے انتظامات کے علاوہ گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ بھی ہے۔ کوئینیا ایم او ڈم کے مالک اور ارشد شریف کی میزبان وقار احمد امریکی حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت اس فائرنگ رینج میں امریکی انسٹرکٹرز کے ذریعے اسپیشل تربیت فراہم کرتے ہیں۔ ارشد شریف 22 اکتوبر کی رات ماگاڈی میں کوئینیا ایم او ڈم پہنچے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 23 اکتوبر کی صبح ارشد شریف نے وقار احمد اور خرم احمد کے ہمراہ ناشتہ کیا اور اب تک ہونے والی تفتیش کے مطابق دن کا باقی حصہ خرم احمد کے ساتھ گزارا۔ اس رات وقار احمد نے وہاں موجود امریکی انسٹرکٹرز کے اعزاز میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا اور ارشد شریف سمیت وقار کی اہلیہ خرم اور ان کی اہلیہ جبکہ ایم او ڈم کے شریک مالک جمشید بھی اس ڈنر میں موجود تھے۔ خرم احمد نے کینیا میں پولیس حکام کو بتایا ہے کہ اس رات وہ ارشد شریف کے ہمراہ 8:30 بجے ڈنر سے فارغ ہوئے اور اپنی سفید رنگ کی لینڈ کروزر میں نیروبی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران علاقے میں ایک مرسیڈیز کی چوری اور اغوا کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی اور پھر ایم او ڈم کے قریب واقع پولیس کے جنرل سروس یونٹ یعنی جی ایس یو کے اہلکاروں نے ایم او ڈم کو جاتی سڑک پتھروں کے ذریعے بلاک کی تاکہ چوری یا اغوا ہونے والی مرسیڈیز گاڑی کو بازیافت کروایا جا سکے۔ جب ارشد شریف اور خرم احمد کی گاڑی یہاں سے گزری تو فائرنگ کے واقعے میں ارشد شریف کو سر اور سینے میں 2 گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ خرم احمد نے اپنے بھائی وقار اور پھر جمشید کو فون پر فائرنگ کی اطلاع دی۔ اس دوران ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا مگر وہ اپنے بھائی کے مشورے کے مطابق یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جمشید کے ملکیتی ٹنگا فارم ہاؤس پہنچے۔ کینیا کی پولیس اور پاکستانی تفتیشکاروں کو دیے گئے بیان کے مطابق وقار احمد نے ARY کے مرزا وسیع اور پھر سلمان اقبال سے بھی بات کی اور ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر ان تک پہنچائی۔ بعد ازاں وقار احمد، ان کی اہلیہ، جمشید اور فارم ہاؤس سے منسلک دیگر لوگ بھی یہاں آئے اور پھر پولیس بھی اس فارم ہاؤس میں پہنچی۔ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے مردہ خانے میں منتقل کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان خبر پہنچا دی گئی۔ وقار احمد میت کے ہمراہ مردہ خانے تک گئے جبکہ خرم احمد جمشید کے ہمراہ نیروبی چلے گئے۔ اس موقع پر پولیس نے اسے غلطی قرار دے کر خرم سے معافی مانگی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ کہانی یہاں تک بہت سادہ سی نظر آتی ہے لیکن اس کہانی میں اس وقت موڑ آیا جب پولیس نے پہلے اسے مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی غلط شناخت کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکت قرار دیا اور بعد ازاں یہ بیان دیا کہ گاڑی سے GSU اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ ہم آپ کو وہ تضاد بتائیں گے جو تحقیقات میں سامنے آئے ہیں اور ان سوالوں سے بھی آگاہ کریں گے جو ان بیانات اور رپورٹس کے بعد جواب طلب ہیں۔ کوئینیا ایم او ڈم جانے سے پہلے ہم کیسرین پولیس اسٹیشن گئے۔ یہ وہی پولیس اسٹیشن ہے جہاں وہ گاڑی موجود ہے جس میں ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد ٹیمیں بھی اسی پولیس اسٹیشن سے روانہ کی گئی تھی جنہوں نے ان کی میت کو مردہ خانے منتقل کیا اور پوسٹ مارٹم کروایا تھا۔ پولیس اسٹیشن پر موجود ارشد شریف کی گاڑی کی اگلی نشست پر ان کے خون کے علاوہ سر کے بال ابھی بھی چپکے ہوئے ہیں۔ اس رات ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک GSU کا ہے جو کینیا کی پولیس کا پیرا ملٹری یونٹ ہے اور اس کا کام ملک میں کسی قسم کی بد نظمی اور تشدد مظاہروں اور انتشار کو قابو کرنا ہے۔ GSU کے سابق اہلکار جارج مساملی کے مطابق یہاں دستوں کی تعیناتی کے لیے حکم انسپکٹر جنرل کے دفتر سے آتا ہے اور آئین کے تحت حکومت کی اجازت کے بغیر ان کی تعیناتی نہیں کی جاتی۔ ایم او ڈم کوئینیا کی جانب جاتی ایک کچی سڑک پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہمیں ایم او ڈم کے اس حصے سے جائے وقوع تک پہنچنے میں تقریباً 25 منٹ لگے۔ یہ پتھریلا اور غیر ہموار راستہ ہے جہاں گاڑی کی رفتار ایک حد تک ہی رکھی جا سکتی ہے۔ وہ مقام جہاں روڈ بلاک کیا گیا تھا دراصل ایک خشک نالے کی گزرگاہ ہے اور یہاں پانی کے بہاؤ کے لیے سڑک کے نیچے 2 بڑے پائپ نصب ہیں۔ انہی کے اوپر سڑک پر پتھر رکھ کر اسے بلاک کیا گیا تھا۔ یہاں GSU کے 4 اہلکار تعینات تھے جن میں سے ایک گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ ان اہلکاروں کی سربراہی چیف انسپکٹر یوٹا جوزف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ ان تمام افراد کے پاس ہتھیار موجود تھے۔ ہم کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق GSU کے اہلکاروں نے اس واقعے کے اگلے روز اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ یوٹا جوزف نالے کے بائیں جانب کھڑے تھے جبکہ دونوں سپاہی ان سے کچھ فاصلے پر اس نالے کے دائیں جانب کھڑے تھے۔
تھے۔ جب ارشد شریف کی گاڑی آئی ٹویوٹا جوزف نے انہیں روکنے کا کہا اور فلیش لائٹ کا استعمال بھی کیا، مگر وہ نہیں رکے۔ گاڑی نے پتھروں کا بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران گاڑی سے ان پر فائرنگ بھی ہوئی۔ فائرنگ سے نالے کی دائیں جانب کھڑے سپاہیوں میں سے ایک کو گولی لگی۔ ان کے مطابق گولی لگتے ہی وہ نالے کی جانب بھاگے اور وہاں نصب ایک پائپ میں چھپ گئے۔ انہوں نے پولیس حکام کو بتایا کہ وہ سخت تکلیف میں تھے۔ وہاں موجود دوسرے اہلکار نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے پیچھے نالے میں چلے گئے اور اس دوران گولیاں چلنے کی آوازیں آتی رہی۔ ان کے مطابق جب وہ باہر نکلے تو گاڑی جا چکی تھی اور اس کا پیچھا کرنے کے بجائے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ زخمی ساتھی کو ٹریننگ کیمپ لے جائیں تاکہ انہیں طبی امداد دی جا سکے۔ تاہم اس واقعے کے تقریباً 1.5 ہفتے بعد GSU کے ان اہلکاروں کی جانب سے دیا گیا بیان مکمل طور پر مختلف ہے۔ پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم کو ان اہلکاروں نے مختلف پوزیشن کا بتایا ہے۔ ان کے مطابق جب انہیں گاڑی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کے مطابق یہ دونوں سپاہی نالے میں نصب پائپ کے ساتھ گھاٹ لگا کے بیٹھ گئے اور جب گاڑی پہنچی تو ان پر فائرنگ کی گئی اور اسی وجہ سے ان دونوں اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کی ٹائمنگ سمجھنے کے لیے ٹیم نے نہ صرف مختلف دستاویزات کا جائزہ لیا بلکہ اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات بھی کی۔ اس کیس سے منسلک ہر شخص کا بیان دوسرے سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے خرم احمد ہیں، جن کے مطابق وہ رات 8:30 بجے ارشد شریف کے ہمراہ کوئنیا ڈم سے نکلے اور رات 9:30 پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ کینیا کی پولیس کو بھی خرم احمد، ان کے بھائی وقار احمد اور GSU کے اہلکاروں نے ابتدا میں یہی ٹائم بتایا، لیکن ان سب کے بیانات کا باریکی سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کا بیان مختلف ہے۔ خرم احمد کے مطابق فائرنگ 9:30 پر ہوئی۔ ان کے بھائی وقار احمد کے مطابق خرم نے انہیں 9:20 پر ایک فون کال کے ذریعے فائرنگ کی اطلاع دی۔ GSU کے مطابق فائرنگ 9:45 پر ہوئی، جبکہ تحقیقات کرنے والے ایک پولیس افسر کے مطابق انہیں 9:36 پر فون کر کے بتایا گیا کہ مگاڑی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ہم نے اس واقعے کے مقام سے تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو پر واقع مسائی قبیلے کے چند افراد سے بات کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ انہیں اس رات فائرنگ کے بارے میں کیا یاد ہے۔ BBC سے 2 ایسے افراد نے بات کی جو اس واقعے کے وقت نہ صرف اس سڑک سے گزرے بلکہ انہیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی، مگر ان کے اوقات یکسر مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نفتالی وشیرا نے BBC کو بتایا کہ اس رات انہوں نے 10:30 سے 11 بجے کے دوران فائرنگ کی آواز سنی۔ یہ فائرنگ بس چند سیکنڈز کے لیے ہوئی تھی۔ یہاں کیونکہ فائرنگ رینج ہے اور GSU کا ٹریننگ کیمپ ہے، ہم فائرنگ کی آوازیں سننے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ جب تربیت کے دوران فائرنگ کی جاتی ہے تو اس کی آواز اور اوقات کار کیا ہوتے ہیں، مگر اس رات یہ مختلف تھی۔ اسی علاقے میں موجود ایک اور شہری نے بتایا کہ وہ 9 بجے تک اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک بار میں بیٹھے تھے اور 9 بجے وہ 4 دوست 2 موٹر سائیکلوں پر اسی کچی سڑک پر روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 9:30 بجے کے قریب یہاں سے گزرے اور پھر دوست کو اسی گھر چھوڑ کر واپس آئے، مگر اس تمام سفر کے دوران یہاں سڑک پر نہ کوئی پتھر پڑے تھے اور نہ راستہ بلاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9:30 سے 10 بجے کے دوران یہ روڈ بلاک نہیں تھی اور نہ ہی یہاں پولیس اہلکار موجود تھے۔ جب GSU روڈ بلاک لگاتے ہیں تو کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے فائرنگ کی آواز 10 بجے کے بعد سنی، مگر یہ یاد نہیں کہ اس وقت اصل ٹائم کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ 10:30 کے بعد کا وقت ہو، مگر یہ قطعی طور پر 9:30 نہیں تھا۔ ہم سے اس رات اس فارم ہاؤس پر کام کرنے والے ایک ملازم نے بھی بات کی۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس رات ایمو ڈم کوئنیا میں موجود تھے۔ ارشد شریف اور خرم احمد رات 10 بجے تک فارم ہاؤس میں ہی موجود تھے اور یہ غالباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ GSU کے یوٹا جوزف کے مطابق جب وہ روڈ بلاک لگائے ہوئے تھے تو وہاں سے قریبی علاقے میں مسائی قبیلے کے لیکی نامی ایک شخص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو گمشدہ گاڑی مرسیڈیز کا حلیہ بتایا اور کہا کہ وہ ایسی گاڑی دیکھیں تو انہیں اطلاع دیں۔ ان کے مطابق کچھ دیر بعد لیکی نے انہیں فون کیا اور اطلاع دی کہ ایک گاڑی ان کی طرف آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس مقام سے آگے کوئنیا ایمو ڈمپ ہے جہاں ارشد شریف موجود تھے اور یہاں موبائل فون عام طور پر کام نہیں کرتے۔ ہم نے اس مقام سے تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو پر واقع چند گھروں پر مشتمل مسائی قبیلے پہنچے اور وہاں لیکی نامی اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہمیں بتایا گیا کہ اس آبادی میں اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستانی تفتیش کاروں کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے مطابق انہوں نے لیکی نامی اس شخص کا نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی تو جوٹا جوزف نے انہیں بتایا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے پاس اب اس کا نمبر موجود ہے۔ واقعے کے فوراً بعد GSU کے اہلکاروں نے ایک تحریری بیان میں تحقیقاتی اداروں کو اپنے اسلحے سے فائرنگ کی تفصیل بتائی۔ کمانڈ
کرنے والے افسر یوٹک جوزف نے کہا کہ انہوں نے پہلے گاڑی سے ایک فائر کی آواز سنی اور اس کے بعد انہیں اپنے ساتھی کی چیخ سنائی دی. پھر ان کے دونوں ساتھیوں نے جو ان کے بقول نالے کی دوسری جانب کھڑے تھے فائرنگ شروع کر دی. یوٹک جوزف نے کہا کہ انہوں نے خود کوئی فائر نہیں کیا اور ان کے اصل میں گولیاں پوری ہیں. ان کے مبینہ طور پر زخمی ہونے والے ساتھی نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہاتھ سن ہو چکا ہے اور انہیں گولی لگی ہے تو وہ بھاگ کر نالے میں بنے پائپ میں چھپ گئے. انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے بھی ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ نہیں کی تھی. ان کے تیسرے ساتھی کا بیان قدر مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی فائرنگ نہیں کی اور اپنے ساتھی کے پیچھے بھاگ کر وہ پائپ میں چھپ گئے. اس دوران انہیں گولیاں چلنے کی آواز آتی رہی. البتہ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چند فائر کیے تھے. مگر ان بیانات سے مختلف بیان پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کو دیا گیا ہے. اگرچہ پاکستانی ٹیم اس زخمی اہلکار تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تاہم اپنے بیانات میں ان اہلکاروں نے کہا ہے کہ یوٹک جوزف نے فائرنگ نہیں کی. البتہ زخمی ہونے والے سپاہی ایک ہاتھ سے ہی گاڑی پر فائرنگ کرتے رہے جبکہ دوسرے سپاہی نے بھی کہا کہ انہوں نے کئی گولیاں فائر کی تھی. ہم کینیا میں کیسرین پولیس اسٹیشن پہنچے جہاں ارشد شریف کی گاڑی کھڑی ہے. اس گاڑی کا معائنہ پاکستانی ٹیم کے علاوہ دو بیلسٹک ایکسپرٹس کر چکے ہیں اور گاڑی کے نچلے اور اندرونی حصوں میں لگنے والی گولیوں کے نشانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. سفید رنگ کی اس لینڈ کروزر پر لگی تمام گولیوں کے نشان دائیں جانب ہیں. صرف دو گولیاں ایسی ہیں جو گاڑی کے پچھلے شیشے پر ہیں اور تحقیقات کے مطابق اب تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ان دو میں سے ایک گولی ارشد شریف کا سر پر لگی تھی. ارشد شریف کی ہلاکت ان کے سر اور سینے پر لگنے والی دو گولیوں سے ہوئی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی سیٹ کی پشت پر اس گولی کا کوئی نشان موجود نہیں جو ان کے سینے میں لگی. گاڑی میں لگنے والی زیادہ تر گولیاں لوئر اینگل سے ماری گئی ہیں جبکہ کینین پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہیں گاڑی کے اندر سے ایک کارٹریج گولی کا خول بھی ملا ہے. خون کے چھینٹے گاڑی کے پچھلے دروازے تک پہنچے ہیں مگر ڈرائیور کی سیٹ پر کسی گولی کا نشان ہے اور نہ ہی خون کا کوئی دھبا. اس کیس سے منسلک ایک بیلسٹک ایکسپرٹ کے مطابق گاڑی کے باہر کے حصے پر موجود گولیوں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد لیٹے ہوئے تھے یا سڑک کی سطح سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اگر جی ایس یو کے اہلکاروں کی بات مان لی جائے کہ گاڑی آگے بڑھنے کے بعد پیچھے کھڑے بوٹا یوزف نے کوئی فائر نہیں کیا تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر موجود گولیوں کے دو اہم نشانات کے بارے میں یہ بالکل واضح نہیں کہ یہ فائرنگ کس نے کی. کینیا میں ان تحقیقات سے منسلک بعض افسران کے مطابق بیلسٹک ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ دو گولیاں بہت قریب سے چلائی گئیں اور ایسے وقت میں چلائی گئیں جب یہ گاڑی رکی ہوئی تھی یا بہت آہستہ رفتار میں چل رہی تھی. گاڑی پر مجموعی طور پر گولیوں کے 9 نشان ہیں جبکہ پولیس کو اس مقام سے دیے گئے خولوں کی تعداد 13 ہے. پولیس کے مطابق اس کی وجہ گولیوں کا ضائع ہونا بھی ہو سکتا ہے. تحقیقات ادارے آئفوا کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ وقوع کے مقام سے ملنے والے شیلز کے فرانزک تجزیے سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ یہ تمام شیلز جی ایس یو کے اہلکاروں کے اسلحے کے تھے. کینیا کی پولیس کے ایک افسر نے دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کا آئی فون ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے. ان کا یہ فون وہی ہے جو وہ استعمال کر رہے تھے اور اس رات بھی ان کے پاس تھا. ڈی سی آئی یعنی ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے ایک افسر جو اس کیس کی تحقیقات کے ساتھ منسلک ہیں نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کو اس فون تک رسائی نہیں دی گئی. پاکستان سے جانے والے افسران کو بھی ارشد شریف کے فون اور آئی پیڈ تک رسائی نہیں دی گئی. اس کیس سے منسلک ایک تفتیش کار نے دعویٰ کیا کہ ان کا یہ آئی فون اور آئی پیڈ ان کے میزبان وقار احمد نے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے کینیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کو دے دیا. اگر اب تک کی تحقیقات میں مختلف تفتیش کاروں کو مختلف مواقع میں دیے گئے بیانات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو فائرنگ کے اوقات کار اور جی ایس یو کے اہلکاروں کی پوزیشنز کے بعد سب سے بڑا تضاد ارشد شریف کو مردہ حالت میں سب سے پہلے دیکھنے والے افراد کے بیانات میں ہے. ڈی سی آئی کے ایک اہلکار کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب پولیس اس اینگل سے بھی تحقیق کر رہی ہے کہ کہیں ارشد شریف روڈ بلاک تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل تو نہیں ہو چکے تھے. ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی خرم احمد کے بعد سب سے پہلے اس فارم ہاؤس گارڈ جوزف نے دیکھی جو گیٹ کھولنے آئے تھے تاکہ خرم گاڑی فارم ہاؤس میں دخل کر سکیں. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خرم بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے پانی مانگا اور پھر فارم ہاؤس کے اندر چلے گئے. وہ اس وقت باہر نکلے جب ان کے اہل خانہ وہاں پہنچے. جوزف کے مطابق جب انہیں خرم نظر نہیں آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود گاڑی کو دیکھیں تاکہ اسے اندر لے جا سکیں. ان کے مطابق وہ نہیں جانتے تھے کہ گاڑی میں کوئی اور ہوگا. یہ شاید 10:20 کا وقت ہوگا. ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں تھا. میں نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص مردہ حالت میں پڑا تھا. میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس کا خون جم
جم چکا تھا اور وہ مرا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا اور دروازہ بند کر کے اندر بھاگا تاکہ خرم سے پوچھ سکوں کہ یہ کون ہے، مگر خرم وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اس کے بعد بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور اس وقت باہر نکلا جب گیٹ پر دوسری گاڑیاں وقار احمد اور دیگر پہنچے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ارشد شریف کے جسم سے خون بہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خون بہہ نہیں رہا تھا، یہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ یہاں پہنچنے والے DCI کے افسران نے بھی یہی بیانات دیے ہیں کہ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو ان کے جسم پر خون جمع ہوا تھا، لیکن خرم احمد کا بیانات مختلف ہیں۔ ان کے پولیس کو دیے گئے ابتدائی بیان کے مطابق آدھے گھنٹے کے سفر کے دوران ارشد شریف سانس لے رہے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس دوران یعنی فارم ہاؤس پہنچنے سے پہلے ہی وقار احمد پولیس، انٹیلیجنس اور ARY کے مالکان کو ارشد شریف کی ہلاکت کی تصدیق کر چکے تھے۔ وقار احمد کے تفتیش کاروں کو دیے گئے بیان کے مطابق واقعے کے بعد اگلے 20 منٹ میں ان کی سلمان اقبال سے پہلی بار ملاقات ہوئی اور انہوں نے ارشد شریف کی موت کی تصدیق کی، لیکن سلمان اقبال کے پاکستانی تفتیش کاروں کو دیے گئے بیان کے مطابق انہیں 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وقار سے پہلی بار بات کی۔ اس رات وقار احمد کے فارم ہاؤس پر ڈنر امریکی انسپیکٹر کے اعزاز میں دیا گیا۔ یہاں 6 امریکی اہلکار موجود تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں ہے، یہاں تک کہ کینیا کی پولیس کے مطابق انہیں یہ علم ہی نہیں کہ وہ کون تھے اور اب کہاں ہیں۔ وقار احمد کے مطابق پولیس اور ان کے ساتھیوں نے فارم ہاؤس پہنچنے پر انہیں بتایا کہ GSU کا ایک اہلکار زخمی ہے جس پر ارشد شریف کی گاڑی سے گولی چلائی گئی، لیکن وہیں موجود خرم کا بیان اس تمام بات چیت کے حوالے سے یکسر مختلف ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے واقعے کو مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی غلط شناخت قرار دیتے ہوئے خرم احمد سے معافی مانگی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ کینیا کی حکومت اور اداروں نے پاکستان سے جانے والی تفتیشی ٹیم سے تعاون نہیں کیا۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اپنی رپورٹ میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ ہم نے یہی سوال جب کینیا کے وزیر داخلہ کیتھورے کنڈیکی سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ان سے اس قسم کے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے جتنا پاکستان کو کہ ان کا ایک شہری ہمارے ملک میں ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نگران محکمہ DCI اس کیس کی شفاف انداز میں تحقیق کر رہا ہے اور جلد ہی نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس سوال پر کہ کیا اب تک کی تحقیقات میں کسی بیرونی ایجنسی یا فرد کے ملوث ہونے کی شواہد ملے ہیں، آئیپا کے سربراہ نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے خیال میں وہ میری ڈومین نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی پاکستانی ایجنسی یا فرد اس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جارج مساملی کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اس قتل کی منصوبہ بندی کینیا سے باہر کی گئی اور اس پر عمل درآمد جہاں ہوا، اور ایسا ممکن نہیں کہ کینیا کی حکومت یا GSU میں کسی کو اس کا پتہ نہ ہو۔ یہاں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جسے علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ اور ان کی اہلیہ نے حال ہی میں سپریم کورٹ میں سابق آرمی چیف، موجودہ حکومتی قیادت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے چند حاضر سروس افسران کو ارشد شریف کے قتل کے کیس میں نامزد کیا ہے۔ ان کی والدہ نے آخری بار ارشد شریف سے بات ان کی ہلاکت سے 2 دن پہلے کی تھی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے نیا ویلاگ کیوں شائع نہیں کیا۔ ارشد نے مجھے بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ مصروف تھے اور پھر صبح اس نے توشہ خانہ والا آخری ویلاگ YouTube پر اپلوڈ کیا جسے میں نے ناشتے کے بعد دیکھا۔ یہ میری ارشد سے آخری بات تھی۔